अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब जो हैं उनके इंकशाफात ने पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर जो है वो ट्विस्ट पैदा कर दिया। और इस बार जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट के ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस लगे हैं वो साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब ने लगाए हैं, जिन्होंने मुत्तज जो है वो जगहों पर ये इंकशाफ किया है और मुत्तज जगहों पर वो ये बात करते नजर आए हैं कि एहतसाब से मुतलिक जो मेरे पे प्रेशर बिल्डअप किया गया, जो मुझ पे दबाव डाला गया और जो अपोजिशन से मुतलिक जो उन्होंने बातें की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से की है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, उनसे मुतलिक जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी खौफनाक बातें हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक ऑडियंस ने जो जिसने सुनी है वो बातें, वो इन बातों को सुनने के बाद जो है वो हैरान रह गया है और वो इस बात पे परेशान हो चुका है कि अभी जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में, जो 6-4 का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसके बाद जो लोग समझ रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो केस है वो बंद हो गया और एफबीआर का जो सारा जो प्रोसीजर था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सबके सामने ये बात की, अपने केस में लिखा कि अब हम इस केस को बंद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो केस जो है वो दोबारा से जिंदा होगा और इसको ख़त्म करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसके बाद अब एक बार फिर जो है इस केस में एक ट्विस्ट पैदा हो चुका है और अब इस केस के ऊपर जो बहस व मुबाहिसा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि बशीर मेमन साहब के जो इल्ज़ामात हैं उसके बाद ये जो केस है ये तूल पकड़ेगा। अब ये जो सारा मामला है इसमें जी बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो इस हुकूमत के जो है वो मुंह बोले वजीर हैं, वैसे तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं हम दिल से, लेकिन जो उनका अपना किरदार रहा जिस हवाले से वो कंट्रोवर्शियल रहे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस में, उसके बाद एसेट्स रिकवरी यूनिट का जो मामला रहा, अपोजिशन से मुतलिक जो मामलात हैं उसके अंदर उनके ऊपर तनकीद होती रही, और अब बशीर मेमन साहब जो साबिक डीजी एफआईए, पहली बात कि ये बहुत जो है ना वो इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं, ये एक बहुत अच्छी शोहरत के इंसान है, बहुत नफीस आदमी है, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहे। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर सिंध थे जब कायम अली शाह साहब, उन दिनों जो है इनकी पोस्टिंग हुई थी 1986 में, जो है वो इनका एक जो किरदार है उसमें ये डायरेक्ट एएसपी भी भर्ती हुए, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इनको जो है आखिरी दिनों में ओएसडी बना दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके तमाम जितने भी मुतालबात हैं वो मानने से इनकार किया। एहतसाब से मुतलिक, अकाउंटेबिलिटी से मुतलिक जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसके जितने भी मुतालबात थे वो इन्होंने मानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था। और इनका मुत्तज जो टीवी टॉक शोज हैं उसके अंदर जब इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया उसमें बाकायदा तौर पर बरमला वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, शहजाद अकबर साहब, फरोग नसीम साहब, उसके बाद जो कुछ वजीर हैं उनकी जानिब से भी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उनको दफ्तर में बुलाया और उनको कहा कि जी इसके खिलाफ भी केस बना दो, इसके खिलाफ भी केस बना दो। अब ये जो सारे इंकशाफात है ना, ये जो सारी खिचड़ी पकी है, उस सारी खिचड़ी के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो तड़का लगा है वो ये लगा है कि जो तमाम जितनी भी उन्होंने चीज़ें जो सामने ऑन दी रिकॉर्ड की हैं, जो उन्होंने सामने सबके सामने ये बातें की हैं, वो चाहते हैं कि जी इसके ऊपर एक अदालती कमीशन बना दिया जाए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है एक इंक्वायरी कमीशन बना दे और वो तमाम चीज़ों को जो है वो फेस करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी जितने भी इल्ज़ामात मैंने लगाए हैं वो मैंने किसी भी जो है वो अपनी अपनी जानिब से कोई भी जो है वो मैंने बात नहीं की, मैंने तमाम जितनी भी बातें की हैं वो मैंने एक सॉलिड एविडेंस की बेस पे की हैं और मैं इस बात को जो है वो अदालत के सामने भी रखूंगा। मैं तमाम जितने भी सबूत हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं। और एक हमारे पाकिस्तान के एक एंकर पर्सन है, बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, उन्होंने भी इस बात की वजाहत की है, उन्होंने भी इस बात को जो है वो इस बात को शॉर्ट कर दी है, इस बात की वजाहत की है कि बशीर मेमन साहब जो हैं उनके पास तमाम राज मौजूद हैं और वो उस बात के आई विटनेस हैं। वो जो एंकर पर्सन है वो इस बात के आई विटनेस हैं कि वो खुद जानते हैं कि बशीर मेमन साहब जो हैं कितने क्रेडिबिलिटी वाले जो है वो इंसान है, कितने ऑनेस्ट बंदे हैं, कि उनके ऊपर अभी तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है, उनके जो है वो सुना है कि उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज से मुतलिक जो है
اس کے بعد جو ان کی فیکٹری ہیں ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. سندھ کے اندر جو ان کی زمینیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے حکومت پاکستان جو ہے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے. اب مرزا شہزاد اکبر جو ہیں, مرزا شہزاد اکبر نامی جو حکومت کے وزیر ہیں, نامعلوم وزیر, جو نہ تو اس سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں نہ ہی وہ نیشنل اسمبلی کے رکن ہیں, وہ جو منہ بولے وزیر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی 14 دن کے اندر جو ہے نا بشیر میمن صاحب جو ہیں تمام الزامات یا تو واپس لیں یا تو اس کو پروف کریں, اور جو 50 کروڑ روپے ہر جانے کا جو نوٹس ہے وہ ان کو بھجوایا جائے گا. شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ کچھ ثابت نہ کر سکے یا اگر انہوں نے اپنے الزامات جو ہیں وہ واپس نہ لیے, پہلی بات شہزاد اکبر صاحب کی یہ سب کچھ تو عدالت میں جانا ہے, اور مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں, اس کے بعد جو دیگر اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیں. جو آنیسٹ, جو ایماندار انسان ہے, اس کی ایمانداری کا جو ہے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے گورنمنٹ, کہ یہ جو بشیر میمن صاحب ہیں یہ وہ شخص نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر آج الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کل یہ بہت اچھے تھے جب کل یہ کام کر رہے تھے, جب انہوں نے آپ کے دباؤ میں آنے سے انکار کیا تو اب آپ کو یہ بہت برے لگ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے جو آنریبل ججز ہیں اس کے جو ہے اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں, بشیر میمن صاحب نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے متعلق بھی ہیں, مگر وہ جو زیادہ تر ایلیگیشنز ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب, فروغ نسیم صاحب, وزیر اعظم صاحب سے متعلق ہیں. اس ملک میں جب پاناما لیکس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بن سکتا ہے, اس کے اوپر جب ایک جی آئی ٹی بن سکتی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن سکتی ہے, تو پھر جو بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں اس کے اوپر بھی ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے. اس کے اوپر بھی عدالت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بنائے, اپنی آبزرویشنز کے ساتھ جو ہے وہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ایک عدالتی کمیشن کو فیس کریں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں بشیر میمن صاحب کے تمام الزامات کی تردید کرتا ہوں, نہ میں ان کو جانتا ہوں, نہ میں ان سے واقف ہوں, اور نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور وہ کس سینس میں باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو بشیر میمن صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں اس کا جو براہ راست جو امپیکٹ ہے نا وہ نیب کے ادارے پہ بھی پڑا ہے. اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو طول پکڑے گا, آگے آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا, آگے آگے بہت سے انکشافات ہوں گے, بہت سی باتیں سامنے آئیں گی, بہت سے راز جو ہیں وہ افشا ہوں گے. اسی طرح جو نیب ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ایک سوال اٹھ رہا تھا, اب جو نیب کی کریڈیبلٹی ہے وہ خود ایک ڈی جی ایف آئی اے, سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کی زبان سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں باتیں نکل رہی ہیں. اب کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بول رہا, اب کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ رہنما جو ہے اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. اس کا مطلب کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, اگر ایک عدالتی کمیشن بن جاتا ہے, یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑا جو سیاسی بونچال آیا یہ حکومت کو لے ڈوبے گا. اور یہ جو بشیر میمن صاحب کے جو ریسنٹلی الزامات ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. اور وہ اس لیے پہنچ چکا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے جو آفٹر شاکس تھے اس نے حکومت کو بہت بری طرح اندر سے ڈیمیج کیا, اور اس کے ڈیمیج کرنے کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اب جو نقصان پہنچا ہے وہ بشیر میمن صاحب کے جو ریسنٹلی جو ابھی الزامات لگے ہیں 2 سے 3 دن پہلے, اس نے حکومت کی رہی صحیح جو ساکھ تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اس کا بھی سوا ستیاناش کر دیا. رہی صحیح کسر جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں نکل گئی تھی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے دن بدن جو ہے وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں, دن بدن جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر یہ جو سال ہے یہ قحط بن کر نازل ہوا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے محفوظ رکھے. مگر یہ جو سارا کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جو ریسنٹلی سارا کچھ ہو رہا ہے, اس میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت حد تک گر چکی ہے. اور اب جو رہی صحیح کریڈیبلٹی ہے وہ مرزا شہزاد اکبر, فروغ نسیم جیسے جو لوگ ہیں جن کو جو اس طرح کی جو چیزیں کرتے رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں, اور عمران خان صاحب کو ان کی گورنمنٹ کو اس حد تک جو ہے انہوں نے انسٹیبل کر دیا کہ آج جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورت میں آج ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھگتنا پڑ رہی ہیں.
ایک میلافائڈ ریفرنس کی صورت میں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کویش کیا پچھلے سال. اس کے بعد ایک ایسی صورت میں کہ جب تمام ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 10 رکنی بینچ ہے اس کے 6 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیور میں فیصلہ دیتے ہیں, 4 جو ججز ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو ایک ایسی صورت میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک بہت جو ہے وہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں. اگر ایک عدالتی کمیشن بن جاتا ہے, بہت جلد اس کے اوپر جو ہے انکوائری شروع ہو جاتی ہے, بہت جلد جو ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس, اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہ زیر بحث آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے, تو پھر جو حکومت ہے اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھیں گی, مزید اس میں اضافہ ہوگا. اب یہ جو ان کا پہلی بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو معاملہ ہے اس کو میں اس لیے اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ جی جب میرے پہ پریشر بلڈ اپ کیا گیا, مجھے کہا گیا کہ جی ان کے خلاف انکوائری کرو, اور صرف یہی نہیں کہ جو سرینا عیسیٰ جو ان کی اہلی ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری کا حکم جاری کیا گیا. جب انہوں نے انکار کیا تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو, ایف بی آر کو, اس کے جو ہے وہ ایف بی آر کو اس کام پہ لگایا, ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کے جو تمام ایسٹس ہیں, اس سے متعلق جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ لاسٹ ایئر ان کا ایک ورڈکٹ آیا تھا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک ڈیسیژن میں لکھ کے دیا تھا کہ جو ریفرنس ہے جس کو ریفرنس کو دائر کیا گیا صدر مملکت کی جانب سے, اس کے بعد یہ جو سارا عمل تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مشکوک قرار دیا. اس کے بعد اس ریفرنس کو میلافائڈ ریفرنس قرار دیا, اس کو پھاڑ دیا, اس کو کویش کر دیا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو فیصلہ دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ کارروائی کرے. اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ان کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا, یہ جو بھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, اس کے بعد اب یہ جو بشیر میمن صاحب کی جو الزامات ہیں اس کا مطلب کہ اس میں بہت حد تک صداقت ہے کہ جب وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیا. اٹ مینس کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو استعمال کر رہی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. اب یہ جو سارا معاملہ ہے, اس سارے معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکشافات ہو رہی ہیں, یہ جو تمام باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ اب اس کے اوپر جو نیکسٹ جو پروسیڈنگز ہوں گی, جو اگلے جو الزامات ہیں, جو بشیر میمن صاحب جو اب آہستہ آہستہ جو کچھ انکشافات کریں گے, وہ دن بدن جو ہے وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ مزید جو ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوگی کہ لوگ جو ہے ان تمام الزامات کو, ان تمام جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں اس کو سیریس لیں گے. اور تمام لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ابھی جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں, یہ جو ابھی کارروائی ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی ریسنٹلی, اب جو نیب کی جو آگے جو کارروائیاں ہوں گی اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اثر پڑے گا. اور جو نیب کی کارروائیاں ہیں اس کے اوپر اس لیے اثر پڑے گا کیونکہ براہ راست اس کا اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. اپوزیشن جو ہے وہ اب ان الزامات کے بعد اس کو ایک جو ہے وہ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک فری ہینڈ مل چکا ہے. ان کو بھی ایک حساب کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے. بشیر میمن صاحب کے الزامات کے بعد ان کو کسی نہ کسی حد تک اس کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی جو نیب کی کارروائی ہیں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں یا اس کے اوپر جو عدالتی کمیشن بنتا ہے اس کے بعد کیا اس کا فیصلہ ہوگا, کیا لاہ عمل ہوگا اگلا. اور بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں بھی کچھ آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور آپ کے سامنے جو ہے تمام فیکٹس رکھ کے اس کی جو ہے وہ مکمل جتنی بھی جو اس کی نیوز سٹوری ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.